नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा, मा नंसख़ नहीं मनसूख करते हम, मिन आयतिन कोई आयत, औ नुनसिहा या हम उसको बुला देते हैं। निस्यान भूल जाने को कहते हैं। नुनसिहा हम उस आयत को बुला देते हैं। नाति बिखैर मिनहा उससे बेहतर हम ले आते हैं, या कम अज़ कम उस जैसी ही, औ मिस्लिहा उस जैसी आयत। अलम तालम क्या तू नहीं जानता, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। अलम तालम क्या तू नहीं जानता, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ज़मीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के हाथ में है। व मा लकुम मिन दूनिल्लाह और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई भी, मिन वलिय्यिन दोस्त, वला नसीर और ना कोई मददगार। अब इन आयात में जो बात ज़िक्र की गई है वो ये है कि शरीयत के अंदर कुछ अहकाम जो है वो अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत मनसूख किए हैं। अब नसख़ किसको कहते हैं? तो नसख़ का लफ्ज़ी माना होता है किसी चीज़ को मिटा देना। पहले एक चीज़ अल्लाह ने हुक्म दी है, फिर उसको ख़त्म कर देना या मिटा देना, जिसको इंग्लिश में कैंसिल करना कहते हैं। आर्डर किया, फिर उस आर्डर को बाद में क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब ये नसख़ है। अब शरीयत में, साबिक़ा शरीयतों में भी ये बात हुई है और कुरान पाक में भी नसख़ जो है ये वाक़ हुआ है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हो रही थी तो पहले अल्लाह ने कुछ हुक्म दिया और कुछ अरसे के बाद फिर उस हुक्म को क्या किया, मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने के बाद फिर दो सूरतें हुई हैं। या तो ये हुई कि सिरे से वो बात ख़त्म हो गई है, अब उसका मुतबादिल जो कोई चीज़ ज़िक्र नहीं की, बस एक हुक्म था, ख़त्म हो गया। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ख़त्म करने के बाद अल्लाह ने उसका मुतबादिल कोई दूसरा हुक्म दे दिया, हुक्म में तब्दीली हुई है, तब्दीली आ गई है, हुक्म बाकी था लेकिन उस हुक्म के अदा करने के तरीक़ाकार में रद्द बदल और तब्दीली कर दी रब्बुल आलमीन ने। अब ये नसख़ उसी वक़्त तक होता रहा कि जब तक अल्लाह के नबी मौजूद हैं और वही का सिलसिला चलता रहा। अब इस पर जो है यहूद और मुशरिकीन के एतराज़ात थे। अब एतराज़ क्या थे कि देखो जी, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम सारी वही को मानते हैं, तौरात को भी हम मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, आप हमें दावत देते हैं मानने के लिए। तो अब जो है वो जब आप दावा करते हैं कि आप तौरात को भी मानते हैं तो फिर तौरात के हुक्म को भी बाकी रखा जाता ना, फिर उसको मनसूख करके नया कुरान नाज़िल करने की क्या ज़रूरत थी। एक एतराज़ ये भी बनता था। दूसरा एतराज़ उन्होंने ये किया कि जी देखो, आप कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से वही है, तो फिर नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह को कौन सी मजबूरी पड़ गई है कि आज एक हुक्म दिया, कल कुछ टाइम के बाद उसको बदलना पड़ गया है, तो ये तो फिर अल्लाह का कलाम ना हुआ। तो इस तरह के एतराज़ात मुशरिकीन की तरफ से भी थे और इसी तरह के एतराज़ात जो वो यहूद की तरफ से भी थे कि अल्लाह को कौन सी मजबूरी थी कि रब्बुल आलमीन ने एक हुक्म देने के बाद उसे तब्दील किया है। अब अल्लाह की ज़ात ने इन आयात में इसी मसले का जवाब दिया है। अब ये जो मनसूख है, नासिख और मनसूख, किसी चीज़ को तब्दील कर देना और उसको जो है वो ख़त्म करके नया हुक्म नाज़िल कर देना। अब किसी भी इदारे में, हुकूमतों में ये चीज़ें होती हैं। साबिक़ा मज़ाहिब में यहूदियों के यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें थी, बल्कि जब से मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि तमाम अम्बिया के नबूवतों में कुछ चीज़ों को मनसूख किया गया है। अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत पहले हुक्म दिया, फिर ज़रूरत पड़ी तो उसमें तब्दीली फरमा दी। अब ज़रूरत थी, अल्लाह उसको पहले से जानते थे, अपनी हिकमत के तहत तब्दील करना था। मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंसानियत का और साथ ही जो है वो नबूवत का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो आगाज़ में क्या हुआ कि जब जो औलाद पैदा होती थी, ये भाई है, ये उसकी बहन है, एक ही माँ बाप के पेट से पैदा होने वाले बच्चे, उनका आपस में निकाह जायज़ था।
اب یہ ضرورت تھی، جب یہ ضرورت ختم ہو گئی، انسانیت پھیل گئی دنیا میں، تو اب اللہ نے اس رشتے کو آپس میں کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا۔ اب یہ کیا ہے جی؟ منسوخ۔ یہ والا شریعت کا حکم اس وقت تھا، بعد میں کیا ہوا؟ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے واقعات میں آپ دیکھیں گے، سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، کہ ان کے دور میں کسی بھی بڑے کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہی بات کہی تھی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہی ہیں۔ اور بعد میں جب اسی خواب کی تعبیر سامنے آئی، یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے جب پہنچے تو ان 11 بھائیوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ تو یہ اس وقت جائز تھا ان کی شریعت میں۔ یہ کیا؟ یہ سجدہ تعظیمی، اللہ نے اس کو حرام کر دیا، تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ۔ اب ایسی بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب ہماری شریعت میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ مثال کے طور پہ پہلے 17 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ اب اگلی آیات میں وہ آیات آ رہی ہیں، سَیَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی كَانُوا عَلَیہا، اور پھر اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ میرے نبی میں دیکھ رہا تھا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاءِ، آپ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، کب وہی آئے گی، کب اللہ کا حکم آئے گا اور قبلہ تبدیل ہوگا؟ تو میرے نبی، ہم نے آپ کی چاہت کا لحاظ اور پاس کیا ہے، لہذا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے قبلے کو وہی تبدیل کر کے بنا دیا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو میں نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ اب یہ کیا ہوا جی؟ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اور نیا حکم جو ہے وہ کیا ہوا؟ جاری ہو گیا ہے۔ تو یہ صورت ہوئی ہے۔ اب اعتراض کی صورت کب بنتی؟ تو اصل میں یہ جو ہر حکومتوں اور اداروں میں احکام کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اب پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک حکم جاری کر دیا گیا ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، ایک حکم جاری کیا گیا لیکن بعد میں پتہ چلا وہ یہ تو ایسے حالات اور ضرورت نہیں تھی، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر ایک آرڈر جاری ہوا تھا، اب بعد میں اس کو کینسل کرنا پڑا۔ اب اللہ کی ذات کو کائنات میں کوئی غلط فہمی ہو سکتی نہیں ہے، رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہیں۔ دوسرا حکم کیا ہوتا ہے؟ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم اس وقت میں جاری کر دیا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ چند دنوں کے بعد حالات کیا بنیں گے، آیا ان حالات میں مجھے جو ہے اس حکم کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ جب وہ حالات بنے تب اس کو معلوم ہوا اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر اس حکم کو اسے تبدیل کرنا پڑا۔ اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ دنیا میں واقع بھی ہوئی ہیں اور انسان اس میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں، وہ سمجھتے نہیں، ان کا عقل و شعور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہر چیز کا پہلے سے ان کو علم نہیں ہے، ان کی استعداد اور صلاحیت ہی اتنی ہے، ان سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب اس طرح کا نسخ نہ شریعت میں ہوا ہے نہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایسا نسخ کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان چیزوں سے مبرہ، پاک اور منزہ ہیں۔ اب یہ دو صورتیں تھیں۔ اب تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ اب تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال دیا یا مفسرین نے کہ ایک ڈاکٹر یا حکیم ہے، اس کو اپنے مریض کا پتہ ہے کہ میں نے اس کا علاج کرنا ہے، 2 دن کے لیے ایک دوائی تجویز کرنی تھی، پھر اس کو پہلے سے اس کی کیفیت کا پتہ تھا کہ 2 دن کے بعد اس کو میں نے اس دوائی کو ختم کر کے اگلا علاج شروع کر دینا ہے، وہ 3 دن باقی رہے گا، یہ 1 ہفتہ رہے گا، 1 ہفتہ جو ہے فلاں قسم کی دوائی کھائے گا، اس کے بعد پھر اگلے 1 ہفتے کے لیے میں نے الگ جو ہے نئی دوائی تجویز کر دینی ہے۔ یہ پہلے سے اس حکیم کو ہماری کیفیت کا پتہ ہو اور اس کے بعد اس کے علم اور ذہن میں تھا یہ بات کہ یہ صورتحال 2 دن کے بعد اس کی حالت یہ ہوگی، 5 دن کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوگی، پھر یہ دوائی دینی ہوتی ہے، پھر اگلے ہفتے کے بعد یہ ضرورت تھی، اس کے بعد یہ کچھ ہونا ہوتا ہے۔ اب شریعت میں جو نسخ ہوا ہے نا اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ پھر ایک ماہر جو ہے وہ حکیم اور ڈاکٹر، اس کو یہ جب پتہ تھا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کی دوائی پہلے ہی حکیم کو اس کو مریض کو بتا دے کہ آپ نے 5 دن یہ دوائی کھانی ہے، 1 ہفتے کے بعد دوسری یہ کھانی ہے، اگلے 3 دن کے لیے یہ کھانی ہے اور پھر آخری ہفتے کے لیے یہ کھانی ہے۔ اب اس کو پہلے سے حکیم کو تو پتہ تھا، وہ بتا سکتا تھا، لیکن اگر وہ بتائے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ بتائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ پہلے سے ہی مریض کو جب بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، اس کو یوں تبدیل کرنا ہے، اس کو یوں تبدیل کرنا ہے، وہ بیچارہ ایک تو طبی طور پر اس پہ ایسا بوجھ پڑے گا، پریشان ہو کے رہ جائے گا کہ یہ ساری دوائیاں اتنا کچھ میں کیسے علاج کروں گا۔ لہذا پہلے سے اس کو بتایا نہیں جاتا، جب ضرورت پڑتی ہے تو صرف تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی شریعت میں سارا کچھ ہوا کہ احکامات کو تبدیل کیا گیا۔
اب قرآن پاک میں جو نسخ ہوا ہے، اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ما ننسخ من آیۃ، وہ حکم سرے سے منسوخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کو صرف سرے سے منسوخ نہ کریں بلکہ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اسی وجہ سے متقدمین کے، ہمارے ہاں جو متقدمین جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس دور کے لوگ اور قریب قریب کے ہمارے جو آغاز میں گزرے ہیں، جن کے ہاتھوں سے شریعت کی جو ہے وہ تدوین ہوئی ہے احکامات کی، ہمارے فقہائے کرام میں متقدمین پرانے، ان کے ہاں جو ہے وہ نسخ میں، اور ہمارے جو متاخرین ہیں ان کے ہاں نسخ کی تعریف میں تھوڑا سا فرق تھا۔ اب فرق کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ فرق انہوں نے یہ کیا کہ وہ نسخ اسی کو کہتے تھے، متقدمین اس کو نسخ کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی حکم اللہ نے اس کو سرے سے ختم ہی کر دیا ہو، کینسل ہو گیا ہے، اب وہ بھی نسخ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سارا حکم تو کینسل نہیں ہوا لیکن اللہ نے اس میں کوئی قید لگا دی ہے، یا اس میں اللہ نے کوئی شرط لگا دی ہے، یا اللہ نے کسی کام کو اس میں سے مستثنا کر دیا ہے۔ یہ تین چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ پہلے سے کوئی قید لگی ہوئی تھی، اللہ نے ختم کر دی، پہلے سے کوئی شرط لگی ہوئی تھی، اللہ نے ختم کر دی، پہلے سے اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء تھا، اللہ نے اس کو ختم کر دیا، یا پہلے سے یہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہیں تھی، بعد میں ان میں سے کوئی بھی چیز اس میں شامل کر دی گئی۔ ابھی سارا کچھ کیا ہے؟ نسخ۔ تو گویا کہ نسخ کی تعریف میں ان کے ہاں یہ وسعت پائی جاتی تھی۔ اب اس وسعت کی بنیاد پر پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پورے قرآن پاک میں اگر ہم غور کریں نا تو تقریباً 500 جگہیں ایسی بنتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں نسخ نظر آئے گا۔ ایک حکم دیا گیا، اس میں پھر یہ سرے سے وہ ختم ہوا ہے، یا یہ ہوا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، یا اس میں کوئی قید لگائی گئی ہے، یا اس میں کوئی شرط لگائی گئی ہے، یا کوئی استثناء والی صورت بنی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو آگے چل کر دوسرے پارے میں آپ کو نظر بھی آئیں گی۔ سب سے پہلے بالکل ختم ہونے والی بات کعبۃ اللہ کی تعویل ہے، اس کے سمت جو ہے تبدیل کی گئی ہے، بالکل ختم ہوا ہے۔ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس کو ختم کر کے نیا کعبہ جو ہے امت مسلمہ کے لیے تجویز کیا گیا، یہ بالکل ختم ہونے والی بات تھی۔ پھر رمضان کی صورت میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں، اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اب بعد میں اس میں تبدیلی ہوئی، وہ نسخ ہے، لیکن سرے سے رمضان کے روزوں کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں، اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں۔ اوقات میں تبدیلی کر دی، پھر صدقہ فطرانہ جو دینا تھا اس کی حکم کے اندر تبدیل کر دی۔ شروع میں کیا کہا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہو بے شک اپنے روزے کا فدیہ دے دے۔ اب شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ جو آدمی طاقت بھی رکھتا ہے روزہ رکھنے کی وہ بھی فدیہ دے کے جان چھڑا لے، نہیں، یہ شروع میں تھا، بعد میں اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو بوڑھے ہوں یا مزدور ہوں اور بیمار ہوں، ان کی بیماری کا علاج درست ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، تو یہ صورت میں یہ استثناء تھا۔ تو یہ شروط، یہ قیود اور یہ استثناء، یہ ساری صورتیں متقدمین کی ہاں کیا تھیں، سب کے مجموعے کو وہ نسخ کہتے تھے۔ اب جب وہ اس سب کو وہ نسخ کہتے تھے تو ظاہر تعداد بڑھے گی۔ اب تعداد بڑی ہے اور انہوں نے جو اس کو مرتب کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 500 چیزیں ایسی بنتی ہیں کہ جن کو اللہ نے حکم میں تبدیلی کی ہے، اس میں نسخ واقع ہوا ہے۔ لیکن بعد میں جو متاخرین ہمارے فقہاء ہیں، جب انہوں نے اس کی تاریخ کو مدون کیا تو تاریخ میں جب تبدیلی آئی، تعریف کیا کی؟ تعریف یہ کی کہ وہ احکام کہ جو سرے سے اللہ نے کینسل کر دیے، منسوخ کر دیے، انہیں کو صرف نسخ کہیں گے۔ اب اس میں کوئی قید لگانا، اس میں کوئی شرط لگانا، یا ان کو ختم کرنا یا استثناء کرنا، ان کو انہوں نے نسخ کی تعریف میں شامل ہی نہیں کیا۔ اب جب اس میں شامل نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ تعداد کم ہو گئی ہے، منسوخ آیات اور احکام کی کیا ہوا؟ تعداد کم ہوئی ہے، اور اسی بنیاد پر جو تعداد کم ہوئی ہے تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جب ان کو اکٹھا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ منسوخ جو احکام ہیں ان کی تعداد قرآن پاک میں صرف 20 ہے۔ اب اس پہ مزید جب قرآن پاک کی تعلیمات پہ محنت ہوئی نا تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے آگے آ کر جو 20 آیات تھیں ان میں سے بھی 15 کی تطبیق کر دی ہے۔ 15 کی کیا کی؟ تطبیق کر دی، یعنی ان کی ایسا معنی اور تشریح طویل کر دی کہ جس کی وجہ سے اس کی آیات پر بھی حکم جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اب 15 انہوں نے اور کم کر کے انہوں نے کہا کہ صرف 5 ہی آیات ہیں۔ اس وجہ سے یہ تعداد کا کم ہونا یہ اصل میں کسی اور رد و بدل کا ذریعہ نہیں، صرف تعریف میں جب تبدیلی آئی تو تعریف والی تبدیلی کی وجہ سے یہ حکم کیا ہوا؟ تبدیل ہو گیا۔
تو بتا دیا گیا کہ یہ ناسخ اور منسوخ والی جو بات ہے یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، یہ انسانوں کی ضرورت تھی، اللہ کی ذات اس کو پہلے سے جانتے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے علم ازلی میں اس بات کو طے کر کے رکھا تھا۔ اب جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ نے انسان کی حکمت کے لیے جو شریعت دی ہے اس کے احکام بھی رب نے اپنی مرضی سے تبدیل کیے ہیں۔ تو یہ بات کہی گئی ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ کی ذات کہتے ہیں علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، جب ساری کائنات کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بادشاہ مطلق وہ ہے، اب اس کی مرضی ہے جو حکم چلائے، اس کی مرضی ہے جس کو ختم کرے۔ اب درمیان میں کون مزاحم ہو سکتا ہے؟ تو رکاوٹ بننے یا تصادم کی یا مزاحمت کی کسی کی نہ گنجائش ہے نہ کسی کو اجازت ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کا مالک وہ ہے، وہ مدبر وہ ہے، کائنات کے نظام کو چلانا اس نے ہے، اور اس نظام کے لیے جو احکامات دینے ہیں وہ صرف رب العالمین نے دینے ہیں، اس لیے کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ساتھ ہی دوسری بات اپنے نبی کے لیے کہہ دی کہ میرے نبی آپ جو ہے وہ جو احکام ہم نے دیے ہیں ان کو کھول کر آگے چلاتے رہیں، ان مشرکین اور ان یہودیوں کے اعتراضات کی طرف نہ جائیں۔ کیوں؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کی مدد اور دوستی کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، آپ کو کسی اور کی دوستی کی ضرورت نہیں، لہذا اللہ کی ذات آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے اعتراضات کے جواب کے لیے رب العالمین آپ کی ذات کے لیے کافی ہے۔ تو ان اعتراضات کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔